अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फमन अज़लमु पारा नंबर 24 सूरत ज़ुमर कंटिन्यू होती है। थोड़ा सा मैं आपको क्विकली सूरत ज़ुमर के बारे में बताऊंगी और हम कुरान का लेसन शुरू करने से पहले कुरान के बारे में कुछ सीखते हैं। नहमदुहू नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कुरान मजीद की सिफारिश नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद सिफारिश करेगा और इसकी सिफारिश मानी जाएगी। ये अपने पढ़ने वालों के हक में बहस करेगा और इसकी तस्दीक की जाएगी। जिसने इसको अपने सामने रखा तो ये जन्नत की तरफ इसकी रहनुमाई की जाएगी। जिसने इसको अपने पीठ पीछे रखा तो ये इसके हाँका जाएगा जहन्नुम की तरफ। तो जो लोग प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, जो कुरान को पढ़ रहे हैं और उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, इंटरसीड करेंगे। लेकिन जो लोग उसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे, जो उसको पीठ पीछे डाल दिए, उसके लिए कोई अहमियत नहीं है, तो उनकी बात हो रही। तो हम कुरान को प्रायोरिटी देना, आज हम कुरान को अहमियत देंगे तो कुरान भी क्या करेगा, हमको अहमियत देगा। यहाँ पर वो चीज मेंशन की जा रही है। और एक हदीस देखते हैं। बेहतरीन लोग, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। सही बुखारी की रिवायत है। ये बहुत ज्यादा हम ये हदीस कोट करते हैं, जानते भी हैं और हम बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हम या तो सीखने वाले होंगे या सिखाने वाले होंगे। रश के काबिल इंसान, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रश के काबिल दो आदमी हैं, मीन्स दो शख्स। एक वो जिसको अल्लाह ताला ने कुरान दी और वो रात को और दिन की घड़ियों में वो इस तरह क़याम करे, पढ़े, उसको समझे, अमल करे। और दूसरा जिसे अल्लाह ताला ने माल दिया, वो रात को भी खर्च करे, दिन की घड़ी को भी खर्च करे। तो ऐसे लोगों के लिए रश के काबिल है। मतलब आप जब दुनियावी उसमें कंपटीशन करते हैं, असल कंपटीशन इनके लिए करना चाहिए जो अच्छे कामों में आगे एक्सेल कर रहे हैं। सही मुस्लिम की रिवायत है। तो हम नेकियों में सबकत लेना चाहिए। तो सहाबा इकराम भी एक दूसरे से नेकियों पे कम्पीट करते थे। सूरत ज़ुमर यहाँ पर कंटिन्यू होगी। सूरत ज़ुमर कंटिन्यू होती है आयत नंबर 32। फमन अज़लमु मिम्मन कज़ब अलल्लाहि व कज़्ज़ब सिद्क़ी इज़ जाअहु अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वल लिलकाफ़िरीन। उससे बदकार ज़ालिम कौन है जो अल्लाह ताला पर झूठ बोले और सच्चा दीन जब उसके पास आए तो उसे झूठा बताए। तो जब उसके पास एक बात सच आ गई, दीन की बात, सही बात आ गई, लेकिन उसको क्या कर रहा, झुठला दे रहा। क्या ऐसे काफिरों के लिए जहन्नुम का ठिकाना नहीं? तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं क्या ऐसे लोगों के लिए जहन्नुम का ठिकाना नहीं है? सूरत ज़ुमर 75 आयतें हैं। यहाँ पर 32 से शुरू हो रहा। प्रीवियसली 23वें पारे में 32 तक हमने देखा है। और ये सूरा रिवील हुआ अर्ली स्टेज, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन था बिफोर, मतलब परमिशन दिया गया था मुस्लिम्स को, जो प्रोसिक्यूशन हुआ माइग्रेट टू हबशा होने से पहले। और इसमें बताया जाता कि अबू तालिब और उनके कंपेनियन इमिग्रेट करे थे हबशा के लिए। और ये मक्की सूरत है और उसमें मुशरिकीन के बारे में बताया गया कि जो अदर देन अल्लाह को जो मानते, और डे ऑफ जजमेंट में क्या होगा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा डे ऑफ जजमेंट में। और सबसे ज़्यादा खसारे में कौन है? तो जो अपने रियल लूजर्स वो है जो उनके अपने आप के और अपनी फैमिलीज के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। उन लोग अपनी मदद कर सकते हैं ना फैमिलीज के लिए, और एक दूसरे को कोई नहीं बचा सकते अगर अल्लाह ताला उनको सेंटेंस कर दिया पनिशमेंट। और अल्लाह ताला डिफरेंट एग्जाम्पल्स बताए इसमें कि कैसे प्रीवियस नेशंस को डिस्ट्रॉय करे। और विकेट पर्सन कौन है जो अल्लाह के तरफ झूठ बांधे, गलत बात करे डे ऑफ जजमेंट। और बुक ऑफ डीड्स क्या है, जो हमारा आमाल नामा है ना, हर किसी का आमाल नामा वाइड ओपन रहेगा। सूरत ज़ुमर, अब ज़ुमर में एंड ऑफ द सूरा में फिर बताया जाएगा कि जो सेक्ट्स में, मतलब ग्रुप्स में कैसा लोग लाए जाएंगे, कैसे लोगों को हाँका जाएगा जहन्नुम की तरफ भी और जन्नत की तरफ भी। अब आयत नंबर 32 से ये जो शुरू होता है, फिर उसके आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर बताया जा रहा है उससे बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह ताला पर झूठ बोले और
سچے دین جب اس کے پاس آئے تو اسے جھوٹا بتائے۔ کیا ایسے کفار کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو سچے دین کو لائے اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ اچھے، مطلب ہم المتقون ہے، یہ پارسا لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں۔ تو کون ہے؟ تو یہاں پر پہلے کیا بتایا جا رہا، کون ہے ڈینائی کر رہے ہیں، کون کر رہے ہیں ظلم، اور یہ ظالم کون ہے؟ مطلب ایک جیسا وولف فالو کرتا نا اپنے شیپرڈ، تو ویسے ہی لوگ ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہیں۔ اصل ہم صحیح بات کو سمجھنا ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ ان شرک لظلم عظیم ہے، تو ہم شرک کی تردید کی جا رہی ہے۔ اور جو لوگ جھوٹ بولے، اللہ پہ جھوٹ باندھے، اور ہم یہ دعا بھی مانگنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر وقلت وذلت واعوذ بک من ان اظلم او اظلم۔ اور آیت نمبر 33 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو صحیح بات کی جا رہی ہے اور سچے دین کو لے آئے اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ پارسا ہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہے، نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔ تو کیا ہے، ان لوگ کچھ کام کر کے آئے تو نیک لوگوں کا یہ بدلہ مل رہا۔ آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، ان لوگ کچھ کام کر کے آئے تو ہم دعا بھی کرنا چاہیے۔ إِنَّ الصَّدْقَ، تو ہم بولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ سچوں کے ساتھ رکھے، کنٹینٹمنٹ ہے سچائی میں۔ کیا ہے، الصدق طمأنینۃ، مطلب اس میں اطمینان رہیں گا۔ وَإِنَّ الْكَذِبَ ریبہ، یہ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اس میں ریسلسنس رہتا، کیونکہ اس میں ایک غلط بات رہتی، ریب رہتا، شک رہتا۔ اور ان الصدق یہدی الی البر، سچائی کیا ہے، ٹروتھفلنس آپ کو لیڈ کرتی صحیح سچائی کی طرف، پائیٹی کی طرف۔ وَإِنَّ الْبِرَّ یہدی الی الجنہ، اور بر سچی بات آپ کو جنت کا راستہ بتاتی۔ کبھی بھی جھوٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور سچ کا صرف فائدہ ہی فائدہ ہے، تو ہم ہمیشہ کوشش کرنا سچ بولنے کی۔ کبھی اگر آپ سچ چھپا رہے ہیں، ٹھیک ہے، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ، لیکن جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوائے اوروں سے ڈرا رہے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیے تو کوئی ہے کہ اس کو کوئی رہنمائی کرنے والا یا گائیڈ کرنے والا؟ تو آیت نمبر 36 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے، مطلب یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوائے اوروں سے ڈرا رہے ہیں۔ تو آیت نمبر 36 میں اللہ سفیشینٹ ہے، کیونکہ اللہ کیا ہے، وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْحَيِّ۔ سورۃ الفرقان میں دیکھتے کہ ہمارا ٹرسٹ پورا اللہ پہ ہے جو الحی ہے، مطلب ایور لیونگ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، الذی لا یموت، اور وہ کبھی نہیں مرتا۔ اور وَمَن یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 3، ہم کمپلیٹلی اللہ پہ ریلائی کرتے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے۔ سو الیس اللہ بکاف عبدہ، اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، کفاہ اللہ عز وجل۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے کہ ہم یہ دعا بھی کرنا چاہیے، حدیث میں لرن کرتے جب انسان اپنا گھر چھوڑتا تو کیا دعا کرتا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ہم اللہ کے اوپر توکل کرتے، اور جب ہم دعائیں پڑھتے وہ کرتے، شیطان کیا ہوتا، آپ سے دور چلے جاتا، انہیں آپ کے اوپر اوور کم نہیں کر سکتا، وہ آپ ایک پروٹیکشن شیلڈ میں آ جاتے۔ آیت نمبر 37، اور جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ آیت نمبر 38 میں دیکھیے، اگر آپ ان سے پوچھے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ آپ ان سے کہیے کہ اچھا یہ تو بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوائے پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کے نقصان کو پہنچانا سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی کا ارادہ کرے
تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ مطلب یہاں پر بتایا جا رہا اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہا تو ان کے جو گاڈز ہے روک سکتے یا کوئی فائدہ پہنچانا چاہ رہا نہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی نقصان اور فائدہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے کافی ہے، توکل کرنے والا اسی پر توکل کرتے رہیں۔ تو اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ میرے لیے حسبی اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، جیسا کہ ہم یہ دعا بھی پڑھتے ہیں نا سورۃ التوبہ کی لاسٹ جو آیتیں ہیں، تو بتا رہے ہیں کہ ہمارے لیے کافی ہے اللہ تعالیٰ، ہم اس پہ توکل کرتے، وہ انف ہے ہمارے لیے۔ کہہ دیجئے کہ اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کیا جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں، ابھی بھی ابھی ابھی تم جان لوگے۔ آیت نمبر 39 میں سورۃ الزمر کر رہے ہیں 24واں پارہ، کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی مار اور ہمیشگی کی سزا ہوتی ہے۔ آپ پر ہم نے حق کے ساتھ یہ کتاب لوگوں کے لیے نازل فرمائی ہے، پس جو شخص راہ راست پر آ جائے، مطلب صحیح راستے پہ، اس کے اپنے لیے نفع ہے، مطلب اس کے لیے بینیفیشل ہے، فائدہ مند ہے، اور جو گمراہ ہو جائے مطلب ایسٹرے بھٹک جائے، اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے، آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ تو بول رہے ہیں کہ اگر وہ گمراہ ہو گئے وما انت علیہم بوکیل، تو آپ اس کے وکیل نہیں ہیں۔ تو ہر انسان کوشش کرنا چاہیے کہ ہم صحیح راستے کی گائیڈنس، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئے ان کے نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے۔ آیت نمبر 42 میں بتا رہے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ روح نکال لیتے، کبھی نیند میں دیکھے بہت سارے لوگ نیند میں فوت ہو جاتے، نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے۔ پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا، اب سمجھئے کہ کسی کے پر ڈیتھ سینٹنس ہو گئی اور بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا، انہیں تو روک لیتا ہے اور دوسرے روح کو ایک مقرر وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے، مطلب جس کا وقت آ گیا اس کی روح لے لیتے، جس کا نہیں آیا اس کو چھوڑ دیتے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اس میں کتنی نشانیاں ہیں، جس کا کوئی تو ڈیتھ ہو جاتی سلیپ میں، کبھی تو ایک انسان لمبی عمر تک پہنچتا، کوئی کم عمر میں گزر جاتا۔ تو تم یہ سمجھتے نہیں کیا اللہم بسمک امت واحیا، ہم جب سوتے تو یہ دعا پڑھتے، اچھا اٹھے جب ہم کیا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تو یہ سب کیوں پڑھتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم کو موت دے دے، آنکھ بند ہو جائے، ہم دوسری بار اٹھے ہی نہیں، لیکن اللہ کے اذن سے اٹھتے، تو اس لیے اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 43 سورۃ الزمر 24واں پارہ کر رہے ہیں، کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوائے اور کو سفارشی مقرر کر رکھتا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ جو وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہو اور نہ عقل رکھتے ہو، تو بول رہے ہیں کہ ان کا تو کوئی اختیار بھی نہیں ہے، ان کی تو کوئی عقل بھی نہیں ہے۔ تو کہہ دیجئے کہ تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے، تمام آسمان اور زمین کا راج اسی کے لیے، مطلب ملکیت کس کی ہے؟ زمین اور آسمان کی اللہ تعالیٰ کی ہے، تم سب اسی کے طرف پھیرے جاؤ گے۔ آیت نمبر 45 میں بتا رہے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوائے اور کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کھول کر خوش ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو لوگ مشرک ہے نا، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا اکیلے، اللہ کا منشن ہوتا تو وہ اریٹیٹ ہوتے، انوائڈ ہوتے، اپسیٹ ہوتے، غصے میں آتے، غیظ میں آتے، لیکن جب دوسروں کا ذکر آتا تو خوش ہو جاتے، کیونکہ ان لوگ دوسرے ڈیٹیز میں بلیو کرتے، اللہ کو ایک نہیں مانتے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا کہ ان لوگ کس طرح کے لوگ ہیں کہ غلط چیزوں میں ان لوگ بلیو کرتے، تو ان کا دل اسی میں اٹکا ہوا ہے۔ اور یہاں پر حدیث دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اذان کے بعد اور اس کے بعد جو بھی اللہ تعالیٰ بتاتے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک وان محمد عبدہ ورسولہ، تو گیٹس آف جنہ اوپن کر دیے جاتے، کیونکہ یہاں پر بتایا جا رہا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، ایک دعا ہے، اذان کے بعد بھی ہم پڑھتے اور پھر وضو کر کے بھی آ کے پڑھتے، تو جو یہ کہتا تو اس کے سینس کیا ہوتے، فرگیون ہو جاتے، تو گیٹس آف جنہ بھی اوپن ہو جاتے، ہم وضو بھی کر کے آ کے دعا پڑھتے نا، یہ شہادہ پڑھتے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ صبح اور شام آپ 10 مرتبہ یہ پڑھنے سے کیا ہے آپ کو ریوارڈ ملے گا اور فرگیونیس وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر اور اس میں آپ صبح اور شام 10 ٹائم جیسا صبح شام کی دعائیں پڑھتے اور ریوارڈ کیا ہے فرگیونیس ملے گا اور آپ سلیو کو فری کرے جیسا ملے گا اتنا زیادہ ریوارڈ ہے اور آیت نمبر 46 سورۃ الزمر آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا چھپے کھلے کے جاننے والا مطلب جو ہڈن ہے جو اوپن ہے سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے تو ہی اپنے بندوں میں ان امور کا فیصلہ فرمائے گا مطلب ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرتے جن میں وہ الجھے رہتے ہیں مطلب کچھ چیزیں ان کو نہیں سمجھ میں آتے لیکن اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر چیز کا فیصلہ کرنے والا ہے مجاہد فرماتے یہ جو ڈیڈز ہے ہمارے اعمال ہے جو کرے جو صحیح کرے ریالٹی میں اب برا کرے اچھا کرے یہ جو ہم سمجھتے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے لیکن بغیر توبہ کرے ہم کوشش کرنا چاہیے کیونکہ بعض وقت ہم جو چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ بہت چھوٹے ہیں وہ ہمارے لیے بہت بڑے ہوتے تو اس دنیا میں ہی توبہ کر لیے تو بہتر ہے گناہوں کو یاد کر کے سفیان الثوری فرماتے ڈسٹرکشن ہے ان کے لیے جو شو آف کرتے ڈسٹرکشن ہے ان کے لیے جو شو آف کرتے اور یہ اسی کے بارے میں بتایا جا رہا تھا اور پھر بتا رہے ہیں کہ اکرامہ ابن عمار فرماتے محمد ابن المنقدر ایکسٹریملی سکیئرڈ تھے جب ان کی ڈیتھ ہو رہی تھی تو بہت زیادہ سکیئرڈ تھے تب پوچھا گیا تو بولے کہ یہ جو اللہ کے کلام میں ایک ایسی آیت ہے جس سے مجھے بہت ڈر لگتا سورۃ الزمر آیت نمبر 47 تو بولتے کہ اگر میرا اکاؤنٹ لیا جائے تو میں کیا بولوں گا میں کیسا بچوں گا تو ان کو اتنا ڈر تھا اللہ کے سامنے پیش ہونے کا تو ہم کو بھی اللہ کا ڈر ہونا چاہیے کیونکہ ارین الحق حقا ورزقنا اتباع ارین الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا تو اللہ سے ہم ہمیشہ دعا کرنا اچھی امید رکھنا لیکن اللہ کا ڈر ہونا چاہیے آیت نمبر 48 زمر جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی برائی ان پر کھول پڑے گی اور جس کا وہ مذاق کرتے تھے وہ انہیں آ گھیرے گا اب جتنا مذاق کر رہے نا وہ مذاق ہی ان کو آ کے پکڑ لیں گا انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرما دے تو کہنے لگتا ہے کہ اسے تو میں محض اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا ہوں بلکہ یہ آزمائش ہے لیکن ان میں اکثر لوگ بے علم ہیں تو اب آزمائشیں آتی ایڈورسٹی آتی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا اور جیسے ہی کوئی اچھی چیز اس کو ملتی نا تو وہ کیا کہتا یہ میری نالج کی وجہ سے ہے مطلب دیکھیے ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے صبر اور شکر لیکن یہ ادر وے اراؤنڈ کر رہا ہے آیت نمبر 50 سورۃ الزمر ان سے اگلے بھی یہی بات کہہ چکے ہیں بس ان کی کاروائی ان کے کچھ کام نہ آئے پھر ان کی تمام برائیاں ان پر آ پڑی اور ان میں سے بھی جو گنہگار ہے ان کی ہوئی برائی بھی اب ان پر آ پڑے گی ہاں یہ ہمیں ہرا دینے والے نہیں آیت نمبر 52 میں یہاں پر بتایا جا رہا کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دے اور تنگ بھی ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ رزق دینے والا جس کے لیے بڑھا دیے جس کے لیے تنگ کر دے آیت نمبر 53 میرے جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو تو اللہ کی امید سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا نا امیدی کفر ہے بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے واقعی وہ بڑی بخشش بڑی رحمت والا ہے تو اللہ تعالیٰ کے کیا صفت آ رہے ہیں وہ بہت ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کرنا چاہیے ایک حدیث آتی جس میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے جو آدم کی اولاد ہے جب تک تم مجھے بلاؤ گے اور تم مجھے پکارو گے اور تم مجھے معافی مانگو گے میں تم کو معاف کرنے والا ہوں اگر تمہارے گناہ جیسا کلاؤڈز ہے نا اسکائی میں اتنے ہیں تو بھی میں معاف کر دوں گا اور جو
لیکن اللہ سے ہم سچی معافی طلب کرنا ہے اور اپنے گناہوں کو ایکنالج کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی پارٹنر نہیں بنانا ہے، اللہ سے سچی توبہ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرنے والا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسان اگر زنا بھی کر لیا اور وہ جب زنا کرتا انہیں بلیور نہیں رہتا، اور پھر ایک جو چور ہے جب چوری کرتا انہیں بلیور نہیں رہتا، جب ایک انسان الکوہل پیتا وہ بلیور نہیں رہتا، لیکن گیٹ آف ریپینٹنس اس کے لیے اوپن ہے، التوبۃ معروضۃ، تو اس کے لیے توبہ کے لیے دروازے کھلے، اگر وہ توبہ کر لے چاہے کتنا بڑا گناہ ہو اللہ تعالیٰ معاف کرنا ہے۔ شرک کیا ہے؟ ظلم و نظیم ہے، شرک کی بھی توبہ اس دنیا میں ہی ہے۔ تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اسی کے حکم برداری کیا جاؤ، مطلب ہمبل ہو کے اللہ کو ہی پکارو، اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ تو بول رہے ہیں تم اللہ کی طرف ہمبل ہو کے سبمٹ کرو، ایسا نہ ہو کہ پھر تمہاری کوئی مدد نہ ہو، اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو۔ تو بول رہے ہیں کہ اچانک جب عذاب آ جائے گا تم کی اطلاع بھی نہیں ہوگی۔ جب اچانک کوئی چیز آتی نا بہت سکیری رہتی، بہت ڈر جاتا ہے انسان۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں تو کوتاہی کی، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہی رہا۔ تو اللہ کے حق میں کمی کر رہے ہیں اس دنیا میں ہی چیک کرنا چاہیے حقوق اللہ میں کیا کمی ہو رہی ہے، اس کو ریٹیفائی کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 57، یا یہ کہے اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پارسا لوگوں میں ہوتا۔ اب کیا کرتے کچھ لوگ اللہ پہ بلیم کرتے، یہ بات غلط ہے۔ یا عذاب کو دیکھ کر کہے کاش کہ کسی طرح میرا لوٹ جانا ہوتا تو میں بھی نیکوکاروں میں ہو جاتا۔ اب جب مر گئے اب چاہ رہے ہیں کہ وہ پنشمنٹ سے اسکیپ ہو کے واپس نیکوکاروں میں ان کو چانس ملنا۔ ہاں ہاں بے شک تیرے پاس میری آیتیں پہنچ چکی تھی جنہیں تو نے جھٹلایا اور غرور اور تکبر کیا اور تو تھا ہی کافروں میں۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تمہارے پاس میرے آیتیں بھی آئے لیکن تم کیا کرے؟ فَكَذَّبَتْ، جھٹلائے، اور بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ، اور تم تکبر بھی کرے، وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تھے ہی تم کو کافر کفر کرنے والے۔ آیت نمبر 60، اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تو آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، سیاہ مطلب بلیکن ہو جائیں گے، بلیک ہو جائیں گے ان کے چہرے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم اتنا جو تکبر کرے ہے، اب تمہارا ریزیڈنٹ کیا ہے؟ ایروگنٹ لوگوں کا جہنم ہے۔ آیت نمبر 61 سورۃ الزمر، اور جن لوگوں نے پرہیزگاری کی انہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی کے ساتھ بچا لے گا، انہیں کوئی دکھ بھی نہیں چھوئے گا اور وہ کسی طرح غمگین نہ ہوں گے۔ تو اب یہاں پر اگر اللہ پہ بلیف کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ان کے لیے فیئر بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی غم نہیں ہوگا۔ اللہ خالق کل شیء، آیت نمبر 62 سورۃ الزمر، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے، مطلب کل شیء وکیل ہے اللہ تعالیٰ۔ آسمان اور زمین کی کنجیوں کا مالک وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ لہو مقالید السماوات والارض، سارے کنجیاں سارے چابیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جن جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ جو منکر کرے، حق کو انکار کرے اللہ تعالیٰ کے، وہ کیا ہے؟ خسارہ، خاسرون ہوں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے جاہلوں کیا تم مجھ سے اللہ کے سوائے اوروں کی عبادت کو کہتے ہو؟ تو اب ان سے کہا جا رہا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہرگز نہیں۔ یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر تو شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور بلا یقین تو ضیاع کروں میں سے ہو جائے گا۔ تو بول رہے ہیں کہ اگر تم شرک کر رہے نا تمہارے پورے اعمال ویسٹ ہو جا رہے ہیں، کیونکہ لیحبطن نون مشدد بھی ہے، لام تاکید بھی ہے، مطلب شورلی ڈیفینیٹلی تمہارے اعمال ویسٹ ہو جائیں گے، بلکہ تو اللہ ہی کی عبادت کر اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں بل اللہ
فَعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاکِرِین، اللہ کی شکر ادا کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ آیت نمبر 67 میں بتا رہے ہیں، اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدَرِهِ، ساری زمین قیامت کے دن اسی کی مٹھی میں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں لپیٹ لی جائے گی ساری زمین، اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں ہوگا، لپیٹ لیا ہوگا۔ وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ پورا لپیٹ لیں گے اپنے ہاتھ میں۔ حدیث میں آتا اللہ تعالیٰ بتائیں گے، اللہ تعالیٰ کیا ہے، گلوریس ہے، ان کی ایگزالٹڈ، ان کی پاکیزگی ہے، اور وہ فولڈ کر لیں گے، اسکائی ہے، اور ڈے آف ججمنٹ کے دن پورا ہیون اسکائیز، اور ان کا رائٹ ہینڈ میں ہی ول پلیس آن ہز رائٹ ہینڈ، اور بولیں گے کہ کون ہے آج آپ کا مالک کون ہے، اور پھر جبار سے پوچھے جائیں گا، پراؤڈ لوگوں سے، کون ہے آج یہ زمین کا مالک، اور لیفٹ ہینڈ رکھیں گے تو وہ ٹائرنٹس بتائیں گے کہ آج صرف اور صرف کس کی حکومت ہے، صرف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی، اور سور پھونک دیا جائے گا۔ آیت نمبر 68 میں وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، بس آسمان اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، مگر جسے اللہ چاہے، پھر دوبارہ سور پھونک جائے گا، بس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے۔ اب کیا ہوگا یہاں پر نفخہ فی الصور کیا ہے، یہ فرسٹ بلوئنگ آف دا ٹرمپٹ ہے، پہلی بار جو ٹرمپٹ بلو ہوگا کیا ہوگا، سارے کریشن مر جائیں گے، سب لوگ مر جائیں گے۔ جب سیکنڈ بلو ہوگا، سیکنڈ بار سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا، سب زندہ ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 68 69 میں بتا رہے ہیں، اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی، نامہ اعمال حاضر کیا جائے گا، اب جو بک آف ڈیڈز ہے نا ہماری، وہ پیش کیا جائے گا، نبیوں اور گواہوں کو لائے جائے گا، جو نبیاں پروفٹس ہیں نا ان کو لے کے آئیں گے، اور وہ گواہ کریں گے، اور لوگوں کے درمیان حق سے فیصلہ کر دیا جائے گا، اور وہ ظلم نہ کیے جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان کو تھوڑا بھی لا یظلمون ہوگا۔ آیت نمبر 70 سورۃ الزمر جز نمبر 24، اور جس شخص نے جو کچھ کیا ہے بھرپور دے دیا جائے گا، جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ بخوبی جاننے والا ہے۔ کافروں کے غول کے غول مطلب گروپس، جو زمر کی بات آئی تھی نا آیت نمبر 71 میں، بتا رہے ہیں کہ گروپس کیسا آئیں گے، تو وَوَفِّیَتْ كُلَّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور پھر یہاں پر وَسِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلَىٰ جَہَنَّمَ زُمَرًا، تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کافروں کے زمر کے زمر مطلب گروپس کے گروپس جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور وہاں کے نگہبان ان سے سوال کریں گے، مطلب جو وہاں کے کیپرز ہیں نا ان لوگ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس تم میں رسول نہیں آیا تھا جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتا تھا اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتا تھا؟ تو یہ جواب دیں گے کہ ہاں ضرور آیا تھا، لیکن ہم مطلب جھٹلا دیے، لیکن عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو جائے گا۔ تو وہاں کا جو کیپر ہے، مالک کہتے کہ دروگا جو ہیل فائر کا، وہ پوچھے گا کہ تمہارے لیے کوئی ڈرانے والا آیا یا نہیں، تو کہیں گے کہ ہاں۔ اور یہاں زمر میں دیکھیے پورے گروپس کے گروپ، سیخ کیا ہے، ایسا کھینچ کے لے کے جانا، کبھی آپ اینیملز کو دیکھیں کیسا کھینچ کے لے کے جاتے، اور ہیل فائر کا ڈور بھی ان کے لیے اوپن ہے، اور ان کو کھینچ کے ہیل فائر میں لے کے جا رہے ہیں، گروپس کے گروپس کو لے کے جا رہے ہیں۔ کہا جائے گا کہ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، جہاں ہمیشہ رہیں گے، بس سرکشوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ اب بول رہے ہیں کہ یہ تمہارا پرماننٹ ریزیڈنٹ ہے، یہاں پر تم ہمیشہ رہو۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے، وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، اب جو لوگ اللہ سے ڈر رہے ہیں ان کا کیا ہے، تو یہاں پر بتا رہے ہیں ان کو گروپ میں زمرہ، یہاں پر بھی وہی ورڈ آیا زمرہ، حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، اب ان کو بھی گروہ در گروہ جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا، اب ان کو نہیں کھینچ کے نہیں لے کے جا رہے ہیں، روانہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آ جائے گا اور دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اب یہاں پر ایک کیا ہے، آنر ہے، ویلکم ہے جنت میں، اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو،
याद है वहाँ जहन्नुम में क्या बोले कि अच्छा तुम्हारे को कोई डराने वाले नहीं आए थे। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि तुम पर सलाम हो, तुम खुशहाल रहो, तुम उसमें हमेशा के लिए चले जाओ। तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, खज़नतुहा कीपर्स वहाँ के बोल रहे हैं सलामुन अलैकुम, तुम्हारे पर सलाम हो, तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन, बोल रहे हैं तुम उसमें हमेशा के लिए चले जाओ। आयत नंबर 74 में देखिए, यहाँ पर बता जो फर्स्ट ग्रुप एंटर होंगे ना जन्नत में, उनके फेसेस कैसे रहेंगे, चांद की तरह। जैसा पहला चांद कैसा रहता, फिर उसके बाद फुल होते जाता, फिर उसके बाद शाइनिंग होते जाएगा, ब्राइट होते जाएगा, वैसे ही। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते पीपल ऑफ जन्ना उनको ना यूरिनेट होगा, ना डिफेक्ट करेंगे, ना उनकी नाक में कोई गंदगी होगी, ना मुंह में कोई गंदगी होगी, मतलब कोई डिस्कम्फर्ट होएगा ही नहीं। मतलब वॉशरूम जाने की ज़रूरत नहीं है, नाक ब्लो करने की ज़रूरत नहीं है, थूकने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी डिस्कम्फर्ट नहीं रहेगा जन्नत वालों को। आयत नंबर 74 में फरमाते वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदा, और ये कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमसे अपना वादा पूरा किया और हमें इस ज़मीन का वारिस बना दिया, कि जन्नत का वारिस बना दिया, कि जन्नत में जहाँ चाहे मुकाम करे, बस अमल करने वालों का ही अच्छा बदला। अब इनका क्या है, की थिंग क्या है, फनियमा अजरुल आमिलीन, अमल करके आए इन लोग। आयत नंबर 75 देखिए सूरत ज़ुमर, और तो फरिश्तों को अल्लाह के अर्श के इर्द गिर्द हल्का बना दिया हुआ अपने रब की हम्द व तस्बीह करते हुए देखेंगे, उनमें इंसाफ का फैसला किया जाएगा और कह दिया जाएगा कि सारी खूबी अल्लाह ही के लिए है, जो तमाम जहानों का पालनहार है। वकील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थी सूरतुल ज़ुमर। सूरतुल मोमिन को सूरतुल गाफिर भी कहा जाता। सूरतुल मोमिन, सूरतुल गाफिर, इसके 85 आयतें हैं। और ये जैसा सूरतुल मोमिन या सूरतुल गाफिर, और इसको रिवील किया गया है सूरतुल ज़ुमर के बाद। इब्ने अब्बास, जाबिर और इब्ने ज़ैद फरमाते कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इसी तरह है क्रोनोलॉजिकली। एंजल्स क्या है जो अर्श उठाए हुए है, और उनके लिए जो दुनिया में लोग अच्छे लोग हैं उनके लिए भी रिपेंटेंस की दुआ करते, और सीन ऑफ डे ऑफ जजमेंट इसमें बताया जाएगा। और जो लोग डरे हुए रहेंगे उनके सीक्रेट थॉट्स भी अल्लाह जानेगा। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, फिरौन, हामान और हारून के बारे में, और एक्सेलेंट स्पीच किसकी है, और किस तरह जाके फ़िरौन से बात करे मूसा अलैहिस्सलाम, और फ़िरौन कैसा प्लॉट कर रहा था और कैसे चीज़ें सोचा, लेकिन अल्लाह ताला उसको डिस्ट्रॉय कर दिए, हलाक कर दिए। और फिर रेवलेशन कैसा नाजिल करे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, कुरान कैसा नाजिल हुई, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की। सूरतुल मोमिन और सूरतुल गाफिर दोनों तरह से आप कह सकते हैं। ये बहुत सारी सूरतें हामीम से शुरू होंगी, लाइक ग्रुप ऑफ सूरास हामीम सजदा भी कहते हैं। सूरतुल मोमिन, हामीम तंजीलुल किताबी मिनल्लाहिल अजीजिल अलीम। हामीम, इस किताब का नाजिल फरमाना उस अल्लाह की तरफ से है जो गालिब और दाना है। तो अब ये सूरत भी मक्की सूरत है और 85 आयतें हैं। गुनाह का बख्शने वाला और तौबा का कबूल फरमाने वाला, सख्त अजाब वाला, इनाम व कुदरत वाला, जिसके सिवाय कोई माबूद नहीं, उसी की तरफ वापस लौटना है। अल्लाह ताला की आयतों में वही लोग झगड़ते हैं जो काफिर है, बस उन लोगों को शहरों में चलने फिरने दो, आपको दुख में ना डाले। तो बोल रहे हैं कि लोगों को देख के आप परेशान मत हो, आप दुख में मत पड़ जाओ। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसा फॉरगिवनेस के बारे में बताया जा रहा है कि फॉरगिवनेस की चीज़ मेंशन की गई, और गुनाहों की माफ़ी की बात मेंशन की गई है स्टार्टिंग के आयतों में, क्योंकि गाफिर ज़ंबी व काबिल तूब, तो अल्लाह ताला की जो ख़ास बंदे हैं उनके लिए फॉरगिवनेस भी करते। और फिर यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो लोग आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला की आयतों में वही लोग झगड़ते हैं जो काफिर है, बस उन लोगों के शहरों में चलना फिरना आपको दुख में ना डाले।
قوم نوح اور ان کے بعد کے گروہوں نے بھی جھٹلایا۔ اب یہاں پر نوح علیہ السلام کی نیشن کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس کے بعد بھی جو نیشن سے جھٹلا دیے، اور ہر امت نے اپنے رسول کو گرفتار کر لینے کا ارادہ کیا اور باطل کے ذریعے کج بہشتیاں کیے تاکہ ان سے حق کو بگاڑ دے، بس میں نے ان کو پکڑ لیا، سو میری طرف کی کیسی سزا ہوئی۔ تو ہر پروفٹس کو جھٹلانا چاہے لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرے، ان کو پکڑ لیے۔ سورۃ المومن آیت نمبر 6۔ اور اسی طرح آپ کے رب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا کہ وہ دوزخی ہے۔ عرش کے اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب جو آیت نمبر 7 میں بتا رہے ہیں، الذی یحملون العرش ومن حولہ، جو اینجلز تھرون کو اٹھائے ہوئے ہیں، تو ان لوگ کیا کر رہے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، ویؤمنون بہ، اور وہ اللہ پہ بلیو کرتے، وَيَسْتَغْفِرُونَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور استغفار کرتے وہ لوگوں کے لیے، فرگیونیس کرتے جو ایمان لائے۔ اور اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت مرسیفل ہے، اور اللہ تعالیٰ نالج والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری مرسی اس کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ فرگیو کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرنے والا ہے پنشمنٹ آف ہیل فائر سے۔ اور اس میں حدیث دیکھتے ہوئے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو I have permitted to tell you about one of the angels، بتائے کہ جو اینجلس ہے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہے، ان کا جو ڈسٹینس ہے بٹوین دا لوب آف دی ایئر کتنا ہے، ایک ایئر لوب، امیجن ایک شولڈر سے لے کے جرنی آف 700 ایئرس ہے، مطلب صرف ان کا کان سے لے کے شولڈر تک کتنا ایریا ہے ان کا واسٹ، کہ 700 ایئرس بھی ٹریول کرے تو اتنا زیادہ واسٹ ہے۔ تو سوچو کہ یہ اینجلس کتنے ہیوج ہے، انارمس کریشن ہے یہ۔ تو یہ لیکن ان کا کام کیا ہے، عرش کو اٹھانا ہے۔ اور ایک حدیث میں بتاتے جو کیریئرس آف دا تھرون ہے نا، جو ہر عرش کو اٹھائے ہوئے 8 فرشتے، 8، اور ان کی آواز بہت ہی سافٹ وائس ہے، اور ان لوگ کیا کہتے معلوم، سبحانک و بحمدک الا حملک بعد علمک، اللہ کی پاکی بیان کرتے، حمد و ثنا بیان کرتے، اور اللہ کی حمد کے ساتھ اٹھا رہے، اور ان کے علم جو اللہ تعالیٰ ان کو علم دیے، سبحانک و بحمدک اللہ عفوک بعد قدرتک، اور یہ بھی کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے ایک 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو، اتنا ہیوج عرش، اور اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اور ان کی آواز کتنی سافٹ ہے، ایسا نہیں ہے کہ اچھا ہمارے پاس اتنا بڑا ٹاسک ہے تو ہم زور زور سے بات کرو۔ عرش کے اٹھانے والے اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اب جو لوگ ایمان والے ہیں نا دنیا میں، یہ فرشتے کیا کر رہے ہیں، ان کے لیے استغفار کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھتا ہے، بس تو انہیں بخش دے جو توبہ کرے اور تیری راہ کی پیروی کرے، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ استغفار بھی کر رہے ہیں اور ان کے لیے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو توبہ کر رہے ہیں ان کو فرگیو کر دو۔ تو ہم کثرت سے توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ اے ہمارے رب، تو انہیں ہمیشگی والی جنتوں میں لے جا جن کا تو نے اس سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولاد میں سے بھی ان سب کو نیک عمل ہے، یقیناً تو ہی غالب و حکمت والا ہے۔ انہیں برائیوں سے بھی محفوظ رکھ۔ حق تو یہ ہے کہ اس دن تو نے جسے برائی سے بچا لیا اس پر تو نے رحمت کر دی، اور بہت بڑی کامیابی ہے۔ مطلب جو آخرت میں اگر برائی سے کوئی بچا لیے سمجھو، تو وہ سب سے زیادہ سکسیسفل ہے، کیونکہ سکسیس یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کیا، وہاں سکسیس ہے، کیونکہ هو الذی یصلی علیکم ملائکہ، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 43 میں بھی دیکھے، جو اللہ کی تسبیح بیان کرنا، حمد و ثنا، اور حدیث میں لرن کرتے اللہ اور اس کے جو اینجلس ہے، انہیبیٹنٹس ہے جو زمین اور آسمان میں، اور ایون جو اینٹس ہے، فش ہے، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے، اسپیشلی جو لوگ علم حاصل کر رہے ہیں۔ جو اینجلس کیا ہے، سب کے لیے دعا کرتے، ایز لانگ ایز
انسان جب وضو کر کے نماز پڑھ کے جو وضو کے ساتھ اگر آپ جانماز پہ بیٹھے ہوئے پرینگ میٹ پہ اور اللہ سے استغفار کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں تو اینجلز بھی آپ کی فرگیونیس کے لیے دعا کرتے. سحری کے وقت اللہ سے دعا کرنا چاہیے. اینجلز بھی آپ کے لیے بلیسنگز بھیجتے. سحور کے وقت آپ کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. آیت نمبر 9 اور 10 انہیں برائی سے بھی محفوظ رکھا. حق تو یہ ہے کہ اس دن تو نے جسے برائی سے بچا لیا اس پر تو نے رحمت کی. مطلب اللہ تعالیٰ بچا لیے تو وہ کیا ہو گیا؟ سیف ہو گیا. اس پر تو نے رحمت کر دی اور بہت بڑی کامیابی تو یہی ہے. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں یہ آواز دی جائے گی کہ یقیناً اللہ کا تم پر غصہ ہونا اس سے بہت زیادہ ہے جو تم غصہ ہوتے تھے اپنی جس سے جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے پھر کفر کرنے لگتے. وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار تو نے ہمیں 2 بار مارا اور 2 بار ہی جلایا. اب ہم اپنے گناہوں کی اقرار کرتے ہیں تو کیا اب کوئی راہ نکل کے آئے گی؟ مطلب ان لوگ سمجھ رہے ہیں اب کوئی اس کا راستہ ہے کیا؟ یہ عذاب تم اس لیے ہے کہ جب صرف اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا تو تم انکار کرتے تھے مطلب شرک کر رہے تھے اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تو شریک کرتے. پس اب فیصلہ اللہ بلند و بزرگی والا ہے. وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھا لیتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے. نصیحت تو صرف وہی حاصل کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. تم اللہ کو پکارتے رہو اس کے لیے دین کو خالص کر کے جو کافر برے مانے. تو بول رہے ہیں فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اللہ کو صرف ایکسکلوسیولی اکیلے ہی اللہ کو پکارو.